नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की नशिस्त में सवालात के जवाबात पेश खिदमत हैं। पहला सवाल किया है सैयद उमर अली साहब ने दिल्ली हिंदुस्तान से। आप पूछते हैं कि मेरे पास 20,000 रुपये की कीमत का सोना है और 15,000 रुपया नकद है, कुल मिलाकर 35,000 रुपये बनते हैं। क्या इस रकम पर ज़कात वाजिब है या नहीं? इंडिया में ज़कात का निसाब ये तकरीबन 25, 26, 27, 28, 29 हमने जो वहाँ के हजरात से मालूमात ली है, ये तकरीबन 27,000 रुपये औसत है। लेकिन आप जिस मकाम पर रहते हैं उस इलाके में चांदी के एतबार से आप पूछ लीजिए, 52.5 तोला चांदी की जितनी कीमत होगी वो निसाब होगा ज़कात का, और अमूमन ये वहाँ 27,000 रुपये के लगभग है। आपके पास चूँकि 35,000 रुपये हैं, इसलिए आप इस मिकदार के एतबार से साहिब निसाब हो चुके हैं। जिस दिन आपकी मिल्क में और मिल्कियत में ये रकम आई है उस दिन से आप साहिब निसाब हैं। अब उस तारीख़ को नोट कर लीजिए, और अगले साल अगर उसी तारीख़ को आपके पास निसाब की रकम या उससे ज़ायद रकम मौजूद हो तो उस वक्त आपको ज़कात देना ज़रूरी होगा। अगर उस दिन जो उस वक्त निसाब की रकम थी उससे कम रकम आपके पास है तो उस वक्त आपको ज़कात देना ज़रूरी नहीं होगा। आगे सवाल किया है सैयद उमर अली साहब ही का सवाल है दिल्ली हिंदुस्तान से। आप पूछते हैं कि अगर किसी को 1 लाख उधार दे रखे हैं उस पर भी क्या ज़कात है? अगर है तो तकरीबन 2 तोला सोना भी निसाब में शामिल होगा या नहीं? मतलब ये कि एक आदमी ने किसी दूसरे शख्स को 1 लाख रुपया उधार दिया हुआ है और इसके पास 2 तोला सोना भी है, तो आया कि उन उधार वाली रकम में भी ज़कात होगी या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि आप अगर किसी को उधार देते हैं तो उस रकम में भी ज़कात वाजिब होती है। लेकिन ज़कात के वाजिब होने के लिए एक बात यहाँ ये समझ ली जाए कि जब ज़कात वाजिब होगी तो ज़कात की अदायगी फ़िलफ़ौर ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब आपको कर्ज़ की रकम वापस मिलेगी उस वक्त आपके ज़िम्मा ज़कात अदा करना होगा। अगर वो 2 साल बाद मिलती है तो 2 साल के बाद उसकी ज़कात अदा करेंगे पिछले सालों वाली। और बाकी जो आपके पास सोना है तो सोना की रकम को भी इसमें शामिल करके मजमूई तौर पर आपके ज़िम्मा ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होगा। सवाल पूछते हैं इकराम ख़ान, रोज़े की हालत में गुस्ल करते वक्त कुली करने के बजाय गरारा कर दिया तो क्या रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? गुस्ल में अगर किसी ने गरारा कर दिया और 1-2 कतरे पानी के हल्क से नीचे चले गए तो इस शख्स का रोज़ा टूट जाएगा और इस पर कफ़ारा नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा लाज़िम आएगी। अगर किसी शख्स ने गुस्ल करते हुए गरारा किया और उसको रोज़ा याद था और कतरे पानी के नीचे चले गए तब तो रोज़ा टूटता है, और अगर उसको गुस्ल करते वक्त रोज़ा याद ही नहीं था तो अब उस शख्स पर जो है वो कुछ नहीं है, उसका रोज़ा बाकी है, इस शख्स का रोज़ा नहीं टूटा। सवाल करते हैं इकराम ख़ान साहब, सूद के पैसे का क्या करें, यानी किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर किसी के पास सूद की रकम जमा हो गई है तो उसको ख़ुद इस्तेमाल करना तो जायज़ नहीं है। तो उसका हल उलमा ने ये लिखा है कि सूद की रकम को किसी ऐसे गरीब आदमी को दे दें जो मफलूकुल हाल हो, मोहताज हो, परेशान हाल हो। आप उसको मालिक बना दें और बग़ैर नीयत सवाब के उसको मालिक बना दें। मसलन एक शख्स के पास रकम है तो किसी गरीब को दे रहा है तो नीयत ये ना हो कि मैं सदका कर रहा हूँ। सदका नेक माल से और हलाल माल से किया जाता है। नीयत ये हो कि इस सूद की रकम का जो वबाल है ये मैं अपने वबाल को अपने आप से हटा रहा हूँ। बाकी किसी गरीब और मोहताज को दे दे, वो अपनी ज़रूरत पूरी करता रहे, तो इस तरह सूद का पैसा सर्फ किया जा सकता है। आगे सवाल किया है उबैदुल्ला ख़ान साहब ने। कुछ हजरात कहते हैं इफ्तार के वक्त आम तौर पर पढ़ी जाने वाली दुआ अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु को हदीस से सही से साबित नहीं है।
کیا یہ دعا پڑھنی چاہیے یا کوئی اور دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، سنن ابی داود میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت معاذ بن زہرہ رحمہ اللہ اس کو نقل کرتے ہیں۔ حافظ ابن ملکن رحمہ اللہ نے تحفۃ المحتاج میں لکھا ہے، رواہ ابو داود ولم یضعفہ وہو مرسل، کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت والی دعا یہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل کی ہے اور اس کو ضعیف قرار نہیں دیا، اور یہ روایت مرسل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس روایت پر کوئی نقد اور کلام نہیں کیا، صرف یہ ہے کہ روایت مرسل ہے، اور احناف کے ہاں، مالکیہ کے ہاں اور جمہور محدثین کے ہاں اگر کوئی سیکا راوی ہو اور مرسل روایت کو بیان کرے تو وہ روایت صحیح شمار ہوتی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا اس روایت کو ضعیف کہنا درست نہیں ہے، یہ روایت اصول محدثین پر صحیح ہے۔ دوسری اہم بات یہ سمجھ لیں کہ روزے کے وقت جو دعا ہے یہ مضمون مختلف احادیث میں آیا ہے، تو تمام احادیث کو اگر ہم ملاتے ہیں تو ان کا مجموعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اس روایت کو ضعیف کہہ کر رد کرنا درست نہیں ہے۔ باقی آپ کا یہ دوسرا سوال کہ اس کے علاوہ اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں، اس وقت اور بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ حدیث مبارک میں جن مواقع کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان مواقع پر دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرماتے ہیں، تو ان مواقع میں ایک یہی افطار کے وقت کی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں، تو اور بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ وسیم احمد انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، کیا عورت کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ عورت کے لیے اصل حکم تو یہ ہے کہ اپنے کمرے کے کونے میں نماز پڑھے، اگر وہاں نہیں پڑھتی کمرے میں درمیان میں پڑھ لے، برآمدے میں پڑھ لے، اور اگر وہ کھلے آسمان تلے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نماز کمرے کے اندر پڑھی جائے۔ سوال کرتے ہیں اسد صاحب کہ کوئی شخص زکوٰۃ کے پیسوں سے نلکا وغیرہ لگوائے تو کیا سادات اس سے پانی پی سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک زکوٰۃ کے پیسے ہیں اس کو رفاہ عامہ میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ کسی مستحق کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ جب ایک انسان نلکا لگواتا ہے، کنواں لگواتا ہے، ایسا کوئی رفاہ عامہ کا کام کرتا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں ضرورت ہے کہ وہاں نلکا لگوایا جائے تو اس علاقے کا ایسا فرد جس کو زکوٰۃ لگتی ہو، مستحق زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ کی رقم کا اس کو مالک بنا دیا جائے، اور پھر وہ وہاں پر اگر نلکا لگوا دیتا ہے اور رفاہ عامہ کے لیے وقف کر دیتا ہے تو پھر اس سے سادات وغیرہ غیر سادات سب پانی پی سکتے ہیں۔ ڈائریکٹلی آپ زکوٰۃ کی رقم کو نلکا یا اس طرح کے اور رفاہی کام میں خرچ نہیں کر سکتے۔ عبد الباسط مظفر نگر انڈیا سے آپ نے 2 سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال یہ پوچھا، اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز میں دوسرے قعدہ میں تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر یاد آنے پر بیٹھ گیا تو سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ آیا وہ دوبارہ تشہد پڑھ کر سجدہ سہو کرے گا یا نہیں؟ جو بھی صورت ہو واضح طور پر وضاحت فرما دیں۔ اس شخص نے جو دوسرا قعدہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا اور یاد آنے پر پھر بیٹھا ہے، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ پہلے التحیات پڑھے گا، التحیات پڑھنے کے بعد پھر سجدہ سہو کرے گا، سجدہ سہو کے بعد پھر التحیات پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، پھر دعا پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیر دے۔ اس کا یہ حکم ہے۔ دوسرا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ عبد الباسط 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری رکعت میں سورت ملانے کے بجائے کوئی دعا وغیرہ پڑھ دی، التحیات وغیرہ، تو کیا سجدہ سہو کر کے نماز درست ہو جائے گی؟ اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ جی ہاں، آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانی تھی، لیکن سورت کے بجائے کوئی اور دعا پڑھ دی یا سورت کے بجائے التحیات آپ نے پڑھ دی ہے، تو چونکہ سورت ملانے میں تاخیر ہوئی ہے اس لیے آپ پر سجدہ سہو واجب ہے، سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ سائل نے ایک سوال پوچھا ہے، نام اپنا نہیں لکھا، اگر کسی نے دن میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ
صرف بوسہ لیا یا ہاتھ پھیرا تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ کیا ایسا کرنا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دینا، اسی طرح شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا یہ مکروہ ہے۔ اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ مبادا کہ ایسا ہو کہ انسان پھر جماع کی طرف چلا جائے تو اس سے روزہ کے فاسد اور خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ مکروہ کام ہے۔ آگے سوال کیا ہے نصیر احمد صاحب پشین بلوچستان سے۔ آپ سوال یہ کرتے ہیں کیا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور کچھ اذکار پڑھنا چاہیے، یا وہ جو فرض نماز کے بعد سنت بھی پڑھ کر پھر آیت الکرسی اور اذکار پڑھنے چاہیے؟ اور انہی کا دوسرا سوال اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ جو فرض نماز کے بعد جو اذکار منقول ہیں کیا وہ فوراً فرض کے بعد ہیں یا بقایا سنت پڑھ لینے کے بعد ہیں؟ صحیح حکم کیا ہے؟ ان دونوں سوالات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے یا کچھ اور اذکار پڑھنے ہیں، تو جب ہم فرض پڑھ لیں تو فرض کے بعد آیت الکرسی اور اذکار پڑھیں، یا ہم جو سنتیں اور نوافل پڑھ لیتے ہیں ان کے بعد یہ اذکار کریں؟ اس کا جواب تھوڑی سی تفصیل سے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد کچھ اذکار کیے ہیں، چاہے وہ اذکار کم ہیں چاہے وہ اذکار زیادہ ہیں، طویل بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فرض نماز کے بعد اذکار کی گنجائش ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فرض کے بعد پھر سنن کی طرف جانا، اس کی بھی جلدی پڑھنا، یعنی فرض کے فوراً بعد پھر سنتوں کی طرف جانا، اس کی بھی شریعت مطہرہ میں ترغیب اور حکم آیا ہے۔ اس لیے علماء کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرض پڑھ لے تو فرض کے بعد اگر مختصر سے اذکار ہوں تو ان کو پڑھ لے، تاکہ اختصار سے پڑھنے کے بعد پھر اپنی سنت ادا کرے۔ اور اگر وہ اپنے اذکار لمبے کرنا چاہتا ہے، طویل دعائیں مانگنا چاہتا ہے، طویل اذکار کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ مختصر سے ذکر کر کے اس کے فوراً بعد سنتیں پڑھے، اور سنتوں کے بعد جو وقت بچتا ہے اس میں اپنے اذکار کر لے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے آیت الکرسی کا، تو اگر آپ فرض پڑھتے ہیں، فرض کے بعد فوراً آیت الکرسی پڑھ کے بس فوراً ہی اس کے بعد سنتیں شروع فرما دیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر آپ آیت الکرسی اور دیگر مزید اذکار اس کے ساتھ ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ فرض پڑھیں، مختصر سی دعا، اس کے بعد سنتیں، اور اس کے بعد آپ یہ اذکار اور معمولات کر لیں۔ یہ حکم تو اس وقت ہے کہ جب ہم نے مسجد ہی میں فرض پڑھے اور یہ آیت الکرسی اور دیگر اذکار کریں، اور اس کے بعد ہم سنتیں مسجد ہی میں پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے فرائض مسجد میں پڑھتا ہے، مسجد میں فرض پڑھنے کے بعد وہ پھر گھر جا کر بقیہ سنن اور نوافل ادا کرنا چاہتا ہے، تو اب راستے میں چلتے ہوئے آپ لمبے ذکر کرتے جائیں، راستے میں چلتے ہوئے آیات الکرسی اور دیگر آپ کچھ اذکار پڑھتے جائیں، تو پھر اس کی بالکل گنجائش ہے، اس میں پھر کوئی قباحت نہیں ہے۔ سوال کیا ہے محمد عاطف صاحب نے گجرات انڈیا سے۔ عدت میں حیض 3 ہی کیوں گزارنے ہوتے ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب تو یہی ہے، اس لیے گزارنے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایز اے مسلم جو حکم دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ عورت کو اگر طلاق ہوتی ہے تو وہ 3 حیض اپنی عدت گزارے۔ بطور مسلمان ہمیں حکم کی پابندی اور پاسداری کرنی چاہیے۔ اگر اس کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں بھی آتی تو حکمتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ باقی اس میں حکمتیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور یا تو علماء کرام نے اپنی کتب میں لکھی ہیں، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ محمد علی صاحب نے کراچی سے سوال کیا ہے، اگر کسی شخص کے ذمہ 50,000 زکوٰۃ ادا کرنا تھی، حساب غلط کر کے 60,000 ادا کر دی، اب جو 10,000 زائد ادا کیے ہیں وہ اگلے سال کی ادائیگی میں شمار کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کسی شخص نے زکوٰۃ ادا کی ہے اور جو مقرر زکوٰۃ تھی اس سے زائد ادا ہو گئی، تو جتنی زکوٰۃ زائد ادا ہوئی ہے اتنی زکوٰۃ کو اگلے سال کی ادائیگی میں شمار کیا جا سکتا ہے۔
مثلاً اس سال انہوں نے 10,000 زائد ادا کر دی، اگلے سال جب انہوں نے حساب کیا تو ان کی زکوٰۃ 70,000 بنتی تھی، تو اب 10,000 جو آپ نے اس سال ادا کی یہ کاؤنٹ کر لیں، مزید آپ 60,000 دے کر اپنے اگلے سال کا حساب مکمل کر سکتے ہیں۔ عرفان اللہ صاحب نے بنو سے سوال پوچھا ہے، کیا موبائل فون میں بغیر وضو کے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پر استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم کا مستقل فتویٰ موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر موبائل کھلا ہوا ہے اور اس کی سکرین پر قرآن کریم کے وہ جو آیات ہیں وہ بالکل آویزہ ہیں اور واضح آپ کو ویو آ رہا ہے، تو اب بغیر وضو کے ان کو ٹچ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ان کو کونوں سے آپ جو ہے وہ اس کا پیج جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے الفاظ جہاں پر لکھے ہیں اس کا حکم ایسا ہی ہے جس طرح ہمارے سامنے یہ جو ہارڈ کاپی میں مصحف ہوتا ہے اس طرح ہے۔ ہاں، اگر اسکرین پر کچھ نہ ہو تو ویسے بلا وضو اس کو آپ چھو سکتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اس احتیاط سے گریزاں کرتے ہیں۔ اس قرآن کریم ہے، ادب و احترام اور ان آداب کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سوال پوچھا ہے محمد اسامہ صاحب نے واکینڈ سے، تراویح کے اختتام پر یا وطر کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ نیز وطر کے بعد 2 نفل ادا کرنا کیسا ہے؟ اور اسی سے ملتے جلتے سوالات پوچھے ہیں قیصر امین صاحب نے کراچی سے کہ کیا نماز تراویح کے بعد اجتماعی دعا کرنا جائز ہے؟ اور اسی طرح سوال پوچھا ہے محمد سفیان صاحب نے جامعہ عربیہ ہتھوڑا بانڈا انڈیا، اجتماعی دعا تراویح کے بعد مانگے یا وطر کے بعد مانگے؟ امداد الاحکام میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز تراویح کے بعد یا نماز وطر کے بعد اجتماعی دعا کو لازم سمجھنا اور ضروری قرار دینا یہ تو درست نہیں ہے۔ ہاں، البتہ دعا مانگنا جائز ہے۔ اب وہ کب مانگی جائے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نماز تراویح اور وطر کو دیکھیں تو نماز تراویح میں چونکہ قرآن کریم کی بڑی مقدار پڑھی گئی ہے اور قرآن کریم پڑھ کر دعا کرنا یہ مستحب ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تراویح پڑھ لیں، تراویح کے فوراً بعد دعا مانگ لیں، اس کے بعد آپ وطر پڑھیں۔ اور دوسری بعض ہمارے علماء نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ عام طور پر جب بندہ تراویح پڑھتا ہے تو تراویح پڑھنے کے بعد اگر وطر شروع کر دے تو اسے چاہیے کہ مقتدیوں کو بتا دے کہ وطر کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ امام تو وطر پڑھ رہا ہے اور مقتدی نیت کر لیتے ہیں تراویح کی، اس لیے ان کو بتانا ضروری ہے۔ تو اس بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک یہ بھی راہ اختیار کی جا سکتی ہے کہ تراویح کے فوراً بعد دعا کر لی جائے، مقتدیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب تراویح ختم ہو چکی ہے، اب امام جب دوبارہ اٹھے گا تو پچھلے بندے سمجھ جائیں گے کہ ابھی امام وطر پڑھ رہا ہے۔ تو بعض احباب نے تراویح کے فوراً بعد جو دعا ہے اس کی ایک یہ بھی توجیہ بیان کی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تراویح کے بعد دعا کر لی جائے۔ اور محمد اسامہ صاحب واکینٹ، ان کا جو دوسرا سوال تھا کہ وطر کے بعد 2 نفل ادا کرنا کیسا ہے؟ وطر کے بعد 2 رکعت ادا کرنا جائز ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت موجود ہے، طویل روایت ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ ثم یصلی رکعتین وہو جالس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطر پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، تو یہ پڑھنا جائز ہے۔ سید یونس صاحب یہ سوال کرتے ہیں کیا امام کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے پڑھنے والی عورتوں کی بھی نیت کریں؟ جی ہاں، اگر امام پیچھے پڑھنے والی عورتوں کی نیت نہیں کرے گا ان کے اقتداء کی تو پھر ان عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور ان کے پیچھے خواتین نماز پڑھتی ہوں، جس طرح عموماً گھروں میں ہوتا ہے کہ کوئی محرم حافظ ہے اس کے پیچھے گھر کی عورتیں بھی نماز پڑھ لیتی ہیں، تو پھر امام کے لیے ان عورتوں کی اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے، وگرنہ ان عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔ مصعب بن مزمل گودھرا گجرات انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں لڑکے اور لڑکی پر کس عمر میں روزے فرض ہوتے ہیں؟ لڑکے اور لڑکی پر
روزے فرض ہونے کے لیے ان کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں تو روزہ ان پر فرض ہے۔ بلوغ کے لیے مرد لڑکا ہے، لڑکے کو احتلام ہو جانا یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح لڑکی کو مینسز آ جانا یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ عموماً لڑکا 12 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے اور عموماً لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے۔ اگر تو علامات ظاہر ہو جاتی ہیں تو پھر تو روزہ فرض ہے، اور اگر علامات ظاہر نہیں ہو رہی، انہوں نے خود اقرار کر لیا علامات کا، پھر بھی بالغ سمجھے جائیں گے اور ان پر روزہ فرض ہوگا۔ اگر ان میں علامات بھی نہیں پائی جاتی اور وہ اپنے بالغ ہونے کا اقرار بھی نہیں کرتے تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب ان دونوں کی عمر 15 سال ہو جائے گی تو یہ شرعاً بالغ سمجھے جائیں گے، اب ان پر شرعی احکامات لاگو ہوں گے۔ تو جب یہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان پر روزہ فرض ہوگا۔ عبد القیوم صدیقی صاحب نے سوال پوچھا ہے، کیا 13 سال کا بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ امام کے لیے ضروری ہے کہ امام بالغ ہو۔ 13 سال کا بچہ دیکھ لیا جائے کہ اگر اس میں بلوغ کی علامت پائی جاتی ہے، احتلام، تو پھر یہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، یہ تراویح پڑھا سکتا ہے۔ اور اگر علامت بلوغ کوئی ظاہر نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ بچہ اقرار کرتا ہے کہ میں بالغ ہو چکا ہوں، تو اب چاند کے اعتبار سے پورے 15 سال جب اس بچے کو ہو جائیں تو اب شرعاً بالغ سمجھا جائے گا، اب اس کے پیچھے تراویح پڑھنا درست ہوگا۔ کتاب المصاحف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، فرماتے ہیں نہانا ان یؤمنا الا المحتلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا اس بات سے کہ جو بندہ بالغ ہو وہی تراویح پڑھائے، بالغ کے علاوہ اور کوئی تراویح پڑھائے تو آپ نے اس سے منع فرمایا، تو نابالغ کے پیچھے تراویح درست نہیں ہے۔ سوال پوچھا ہے، سائل نے اپنا نام نہیں لکھا، تراویح کے 20 رکعات میں ثنا پڑھنی پڑے گی یا نہیں؟ اگر نہ پڑھی تو کیا حکم ہے؟ تراویح کی 20 رکعتوں میں تو ثنا نہیں پڑھی جاتی، البتہ تراویح کے 10 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت ہے، اس میں پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے۔ ثنا کا پڑھنا سنت ہے، اگر کسی نے اپنی تراویح میں ثنا نہیں پڑھی تو اس نے خلاف سنت کام کیا۔ 1 سال کے بعد تراویح آتی ہے، عظیم الشان عبادت ہے، تو ہمیں اس کے آداب کا، مستحبات کا اور ساتھ ساتھ سنن کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ 2-4 منٹ کی تاخیر ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہتر یہی ہے کہ تمام سنتوں اور آداب کے ساتھ اپنی تراویح کو بروئے کار لایا جائے۔ غلام مصطفیٰ صاحب نے چترال پاکستان سے یہ سوال پوچھا ہے، اگر کسی کو احتلام ہوا یا خاوند بیوی نے ملاقات کی اور سحری کر لی لیکن غسل اذان کے بعد کیا، اب انہیں غرارہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے یا نہیں؟ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو احتلام ہو جائے یا میاں بیوی آپس میں ملے ہیں تو بہتر اور مستحب یہ ہے کہ اذان، یعنی یوں سمجھیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ غرارہ بھی کر لیں اور ناک میں پانی بھی ڈال لیں، مستحب ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو طلوع فجر کے بعد جب یہ غسل کریں گے تو غسل کرتے ہوئے نہ غرارہ کریں اور نہ ہی اپنے ناک میں پانی چڑھائیں۔ اگر غرارہ کیا یا ناک میں پانی چڑھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عام بس کلی کر لیں اور ہلکا سا ناک میں پانی ڈال دیں۔ اور اگر اس طرح کس نے غسل کر لیا تو جب یہ روزہ افطار کریں گے تو افطاری کے بعد بھی اپنے ناک میں پانی چڑھانا اور اپنے گلے میں پانی ڈالنا یہ پھر ان کے لیے ضروری نہیں ہے، بس ان کا غسل بالکل تام ہو گیا۔ انہی سوالات کے جوابات پر آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔